अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी। डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब मद्दज़िल्लहुमुल आली, लैलतुल क़द्र आ रही है। आज 20वां रोज़ा है, कल से 21वां है और इत्काफ़ वाले बैठेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आज की रात लैलतुल क़द्र है या नहीं है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बयान किया है। अगर आपको लैलतुल क़द्र मिल जाए तो क्या करेंगे? 99% लोग गलत करते हैं इस रात के अंदर, जो करना चाहिए वो नहीं करते। बस एक दुआ और सब कुछ बदल सकता है। वो दुआ कौन सी होगी? आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अब उसके बाद सवाल पैदा होता है कि ये रात जो है मख्फी क्यों रखी गई? तायुन के साथ कुछ मालूम नहीं ये रात कौन सी रात है। कौन सी रात है इसका जवाब तो मैं बाद में दूंगा कि उसमें जो आरा है मुख्तलिफ, लेकिन यह कि इसको क्यों मख्फी रखा गया इस पर कुछ प्यारी बातें हैं जो मुफस्सरीन ने कही हैं। पहली बात तो यह कि जितनी अजीम चीजें हैं उन सबको मख्फी रखा गया। क़यामत कब आएगी? मख्फी आएगी, ये यकीनी है। कब आएगी? ये तो उन उमूर में से है कि जिसका इल्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया गया, जिब्राइल को भी नहीं दिया गया। चुनांचे हदीस जिब्राइल में वाज़ेह तौर पर अल्फाज मौजूद हैं, वमल मसूल अन्हा बिअलम मिन अस्साइल। कुछ मालूम नहीं, ना साइल को मालूम ना मसूल को मालूम क़यामत कब आएगी। अब ये अजीम हकीकत मख्फी रखा गया और उसका खास तौर पर जिक्र किया गया सूरह ताहा में, अकाद उख्फीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ। अगर तायुन कर दिया जाता तो जो करीब के जमाने के लोग होते वो तो खूब फिर मेहनत करते आखिरत के लिए, और जरा फासले वाले होते वो जरा तसाहुल करते उसके बारे में। उसको रखा गया है, तलवार लटकी हुई है, किसी भी वक्त गिर सकती है। ये जैसे गिलोटीन, कभी अगर आपने देखा हो जिस तरीके से कि उसका छुरा गिरता है, किसी भी वक्त गिर सकती है। लिहाजा हर वक्त चौकस रहो, चौकन्ने रहो। जैसे कि सहाबा किराम की शान मालूम होती है बाद रिवायात से कि जरा तेज हवा चलती थी तो वो समझते थे क़यामत आ गई। इस दर्जे इस्तेहजार था आसाब के ऊपर, उसका इतना असर था कि जरा तेज झक्कर चला और उन्होंने समझा क़यामत आ गई। तो इस तरीके से क़यामत को मख्फी रखा गया। अकादो फीहा लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तस्आ। ना आज से 100 बरस पहले वालों को मालूम था कि क़यामत कब आएगी, ना आज वालों को मालूम है। ना अगर अभी दुनिया की उम्र है अभी 100 बरस और, तो क़यामत से एक दिन पहले भी शायद यकीनी तौर पर मालूम ना हो सके कि कल क़यामत आ रही है, ताकि हर वक्त जो है इम्तिहान उतना ही शदीद रहे, उतना ही कड़ा इम्तिहान रहे हर एक के लिए। लितुज्ज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तज्ज़ा बिमा तस्आ, ताकि हर जी नफ्स को बदला मिले उसकी सही के मुताबिक। इसी तरीके से मौत का वक्त मालूम नहीं। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। कहां मौत आएगी कुछ मालूम नहीं, कहां मौत आएगी, कब मौत आएगी कुछ मालूम नहीं। इसी तरह नोट कीजिए सलात वुस्ता, हाफिजू अलस्सलावात वस्सलातिल वुस्ता मुअय्यन नहीं है। उसके लिए आरा अगरचे है, अक्सर आरा जमा हो गई है सलातुल असर के बारे में, लेकिन तायुन से हतमी तौर पर नहीं कह सकते। यह राय भी है कि कोई भी मुअय्यन नहीं, तमाम नमाजें जो है वो सलात वुस्ता के हुक्म में। बेहतरीन नमाज, कोशिश करो कि पूरी मुहाफ़ज़त करो, सिर्फ नमाज की नहीं, बेहतरीन नमाज की। हर नमाज तुम्हारी बेहतरीन नमाज होनी चाहिए। हर रोज रोज़े ईद हो, हर शब बारात। अगर अल्लाह ताला के साथ कोई कल्बी रब्त है तो हर दिन जो गुजर रहा है वो रोज़े ईद है, और हर शब जो गुजर रही है वो शब बारात है। लेकिन अगर वो के इंसान को गफलत उसके कल्ब पर तारी है तो वो ईद का दिन भी उसके लिए एक आम दिन है, और शब बारात भी उसके लिए वैसी ही एक रात है जैसी कि हर रोज आती है और चली जाती है। इस एतबार से उसको भी खास जो है मुअय्यन नहीं किया गया सलात वुस्ता कौन सी है। इसी तरह बाज़ रिवायात में जो आता है, इसमें आज़म, अल्लाह का एक नाम ऐसा है कि उसके वास्ते से अल्लाह से जो बात मांगी जाए वो रद्द नहीं हो, लेकिन वो कौन सा नहीं बताया गया। अक़वाल हैं, अंदाजे हैं। हय्युल क़य्यूम पर ज़्यादा, अल हय्युल क़य्यूम पर ज़्यादा लोगों का जो है वो इजमा हुआ है, लेकिन यह कि यकीन से नहीं कह सकते। तो इसी में इसको भी नोट कर लीजिए कि इसको मख्फी रखा गया है लैलतुल क़द्र को। लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा से ज़्यादा मुशक्क़त करें, उसके लिए जो भी उसकी क़द्र व मंज़िलत से किसी दर्जे में आगाह है वो अगर मुअय्यन ही हो जाता कि एक शब ये है तो फिर तो सब के सब उस रात में मेहनत कर लेते, बाकी रातें जो है वो फिर सूनी और वीरान गुजरती। लेकिन यह कि मतलूब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा रातें आबाद हों, ज़्यादा से ज़्यादा रातों में जिक्र हो, इबादत हो, दुआ हो, इसलिए उसको मख्फी रखा गया। यह हिकमत है।
اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگرچہ نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی ہے کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق میں، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اور اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بن جائے گا۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ ہی آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ یہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیا۔ لیکن پھر ایک سوال کیا حضرت علی نے کہ حضور آپ تو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر یہ لفظ آئے، سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں فرمایا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ لو، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا اس کے حق میں، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام لیتا تو وہ کفر نہ ہوتا۔ تو یہ ایک فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کرنے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات، لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا۔ تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگا دو۔ تو یہ نقطہ کہ لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیاں کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستوجب ہو جاتے۔ اب چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی ہے۔ اگرچہ ایک رائے شاذ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی ہو سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی کوئی شب ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ایک رات ہے۔ اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک میں۔ دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے، رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے۔ ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے، بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے، سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے، شہر مبارک، اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہیں، اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ایک شب ہے۔ لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے، اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول ہیں۔ چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفصیل تو نہیں پڑھی، کہ 40 قول نقل کیے، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ ہے تابعین میں سے، اس لیے میں رضی اللہ عنہ نہیں کہہ رہا، رحمت اللہ علیہ،
حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ یہ 17ویں شب ہے، یعنی وہ شب کہ پھر جس کے اگلے دن جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے، یوم الفرقان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ یہ 19ویں شب ہے۔ محمد بن اسحاق جو بہت بڑے سیرت نگار ہیں حضور کے، ان کا قول ہے کہ یہ 21ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے قول جو ہے مروی ہے کہ یہ 23ویں شب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ یہ 24ویں شب ہے۔ اور اس کو میں ذرا اہمیت دیتا ہوں اس لیے کہ 24ویں شب جو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات کے نزول کے ضمن میں کچھ حساب کتاب کے جوڑنے سے 24ویں اور 25ویں شب کا بھی معاملہ جڑتا ہے، جو کہ میں نے آپ کو سورہ علق کے درس کے دوران بتایا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 25ویں شب ہے۔ اس کے بعد حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یہ وہ ہے جن کو کہ حضور نے خود فرمایا کہ اقرأہم ابی ابن کعب، قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی ابن کعب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بھی سینے پر آپ نے تھپکی دی تھی کہ ایک سوال کیا آپ نے کہ سب سے عظیم سورت کون سی ہے، اور جب انہوں نے صحیح جواب دے دیا سورہ فاتحہ، تو پھر یہ کہ اس پر حضور نے تھپکی دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح مناسبت عطا کی ہے علم کے ساتھ۔ ان کی اور صحابہ میں سے بہت سے لوگوں کی رائے، یہاں تک کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بقیہ اقوال جو ہیں وہ شاذ کے درجے میں ہیں، اور یہ گویا کہ اگر اجماع نہ کہا جائے تو بہت حد تک اتفاق کے درجے میں ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ اور اس 27ویں شب کے ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ 23ویں شب، لیکن 27ویں شب کے ضمن میں جو مختلف روایات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہیں، ان میں بھی کچھ لطیف نکات ہیں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ اس کے بعد ایک شاذ قول اور بھی ہے کہ یہ 29ویں شب ہے۔ تو یہ گویا کہ 9 ہیں اقوال، جن میں سے بعض جلیل القدر صحابہ کے ہیں، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر غفاری، ابن عباس، ابی ابن کعب، لیکن یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو اتفاق اگر اجماع نہ کہا جائے تو 27ویں شب پر ہے۔ اس 27ویں شب کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے 3 نکتے بیان کیے۔ ایک نکتہ تو یہ ہے کہ یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے سورۃ القدر، اس میں 30 الفاظ ہیں، اور ان 30 الفاظ میں سے 27واں لفظ ہے ہیا حتی مطلع الفجر، یہ 27واں ہے۔ اس کے اعتبار سے گویا کہ انہوں نے ایک ربط قائم کیا ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وطر محبوب ہے، اللہ وطر و یحب الوطر، اللہ خود بھی اکیلا ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ پھر یہ کہ وطر جو ہے اب رمضان مبارک کے اندر اگر وہ وطر شمار کیے جائیں گے تو 14-15 وطر بن جائیں گے، لیکن اس میں چونکہ آخری عشرے کے بارے میں بہت سی روایات جو ہیں ان کا تقریباً اجماع ہو جاتا ہے کہ آخری عشرے میں، تو آخری عشرے میں بھی 5 وطر آئیں گے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ 7 کا ہندسہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں عالم تکوینی میں بھی اور عالم تشریعی میں بھی بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جو 7 کے ہندسے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، ہفتے کے 7 دن ہیں، طواف کے 7 شوط ہیں، سعی بین صفا والمروہ وہ بھی 7 مرتبہ ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر 7۔ اسی طریقے سے سجدے کے اعضاء بھی 7 ہیں۔ تو اس سے انہوں نے پہلے وطر اور وطر کے بعد 7 کا ہندسہ، رمضان کے آخری عشرے کی وطر راتیں اور ان میں 7ویں رات یعنی 27ویں شب، وہ اپنے اس حساب کتاب سے بھی، اور جب انہوں نے یہ بات بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تحسین کی تھی۔ تو ناظرین گرامی، آگے بہت زبردست باتیں ہیں۔ کچھ حکمت کی باتیں یہ ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین و آسمان میں ایک خاص ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے جو انسانی روح پر اثر انداز ہوتی ہے۔ زمین کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عبادت، اور فرشتے اوپر عبادت، پھر نور، نورانیت، اس میں ہم آہنگی ایک جیسے ہو جاتے ہیں زمین و آسمان۔ آگے اس رات میں جو سائنسی طور پہ ثابت ہے کہ مخصوص راتوں میں نیند اور ذہنی سکون میں اضافہ ہوتا ہے، یہ اس رات کی برکات میں سے ہے۔ یعنی لیلۃ القدر میں جو رات کو نیند آنے والی ہے
وہ باقی راتوں کی بنسبت بہت کمال ہونے والی ہے، اور ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ خالص نیت اور فوکس وقت سے زیادہ اہم ہے، یعنی کہ کسی بھی کام میں آپ خالص نیت اور خالص فوکس کریں گے وہ باقی سارے کاموں سے اہم ہو جاتا ہے۔ اس رات میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس رات سے اجتماعی دعا کی اہمیت اور اجتماعی اثرات کی طاقت اجاگر ہوتی ہے۔ مسجدوں میں اعتکاف ہوتا ہے اور اجتماعی طور پہ عبادتیں ہوتی ہیں، اور سبحان اللہ واقعی نورانیت ہوتی ہے۔ مسلسل عبادت اور دعا سے انسان کی ذہنی اور نفسیاتی بوجھ کم ہوتے ہیں، جو ایک سائنسی حقیقت بھی ہے، یعنی نفس پاک ہوتا ہے۔ جب آپ کا جی پاک ہوتا ہے، دیکھو یہ کمینہ ہے، آپ سب کا میرا یہ سب کمینہ ہے یہ، ٹھیک ہے، موبائل ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، روزی کرنے میں ہو، ہر جگہ پہ کمینتائی کرتا ہے، لیکن جب یکسوئی سے اعتکاف میں آ جاتا ہے تو تھوڑا سا اس کو پاکیزگی ملتی ہے۔ اچھا، اس طرح سائنسی تحقیق کے مطابق مثبت توانائی اور وائبریشن حقیقی ہیں۔ یہ رات زمین کی انرجی میں نمایاں بہتری پیدا کرتی ہے۔ جی ہاں، اوپر سے نور آتا ہے۔ اس رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ وقت کی لچک پذیری، ٹائم ڈیلیشن کا روحانی مظہر ہے۔ اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ آگے، یہ رات انسان کو اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور و فکر کا بہترین موقع فراہم کرتی ہے۔ اس رات کو ہم اللہ سے مانگیں، یا اللہ ہمارے فیصلے آسان فرما، بہترین فرما، کیونکہ اس رات ہماری تقدیر کے فیصلے آسمان دنیا سے جو ہے وہ اتارے جاتے ہیں، اور اتار کے فرشتوں کے حوالے کی جاتے ہیں، جو پورا سال ہوتا ہے کہ اگلے سال یہ پیدا ہوگا، یہ مرے گا، یہ کھائے گا، یہ نقصان ہوگا، یہ فائدہ ہوگا۔ تو ہم مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ہر نماز کے بعد مانگیں، دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ چلیں جی آگے، اللہ نے ایک رات کی عبادت کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیفیت مقدار سے زیادہ اہم ہے۔ جی کیا محسوس ہو رہا ہے یہاں پر؟ مقدار 1000 مہینے، لیکن ایک رات کی ایک کیفیت ان 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ کیفیت ہونی چاہیے، کمال ہے۔ اور اسی طرح رات انسان کو اللہ سے ایسا تعلق عطا کرتی ہے جو عام دنوں میں ممکن نہیں ہے۔ ایک آدمی نے، کسی شخص نے اگر رات دیکھی ہو نا، تو وہ لوگوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے یہ رات دیکھی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ آگے دیکھتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے کیا اسرار ہیں۔ آخری بات اور بھی کہی گئی ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے، اس کے اندر حروف کو اگر شمار کیا جائے تو 9 بنتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر اس سورہ مبارکہ میں 3 مرتبہ آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس اعتبار سے بھی 3 کو ضرب دی جائے 9 سے تو وہ بھی 27 کا عدد بنتا ہے۔ بہرحال یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ ان کا کوئی تعلق نہ صرف سے ہے، نہ نحو سے ہے، نہ روایات سے، لیکن بہرحال حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک ذوق ہے، اس کو آپ ذوقی باتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذوقی بات ہے، لہذا اس کا کم سے کم تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ ایک بحث یہ ہے کہ اہیا باقیۃ ام لا، کیا یہ رات جو اس کی عظمت تھی یہ باقی ہے، یا صرف وہی رات جو تھی جس میں کہ قرآن مجید نازل کیا گیا وہی عظمت کی حامل تھی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا یہ کہ اب بھی ہر سال یہ رات آ رہی ہے تو اسی عظمت کی حامل ہے، اسی قدر و منزلت کی، اسی برکت کی حامل ہے؟ اس پر بھی تقریباً ایک اجماع ہے کہ یہ لیلۃ القدر باقی ہے، ہر سال آتی ہے۔ اس کے ضمن میں بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے قول کی تصحیح کر دوں کہ ایک رائے میں نے ابتدائی دور میں بیان کی ہے اپنے بعض خطبات میں، تقاریر میں، اور وہ جیسا کہ ایک خطیبانہ انداز ہوتا ہے، قرآن مجید کی عظمت کے بیان کے ضمن میں یہ باتیں، یہ بھی نقطے کے درجے کی باتیں ہوتی تھی اور وہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ قرآن ہے اصل عظمت کی حامل شے۔ جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا وہ لیلۃ القدر بن گئی، گویا کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ قرآن کی عظمت سے مستعار ہے۔ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مذہب جو ہے، وہ مہینہ جو ہے مبارک ہو گیا، شہر مبارک، اور وہ مہینہ جو ہے وہ روزے کی عظیم عبادت کے لیے مختص کر لیا گیا۔ اسی طریقے سے جو دن اس کی تعلیم کے لیے خاص کیا گیا، جو جمعے کا دن جو ہے وہ در حقیقت تعلیم قرآن کے لیے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو حضور کا عمل تھا
اسی کو دوام عطا کیا گیا ہے خطبہ جمعہ کی صورت میں۔ وہ دن جو ہے وہ سید الایام بن گیا کہ ہفتے کے دنوں میں وہ سردار دن ہے، جمعے کا دن جو ہے وہ سردار ہے تمام دنوں کا۔ یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے جہاں تک اصولی اعتبار سے، لیکن میں اس میں جو تصحیح کر رہا ہوں جزوی طور سے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی عظمت جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر ہے، فی نفسہا ہے، اپنے ہی مقام پر ہے، اپنی جگہ ہے، بجائے خود جسے کہتے ہیں فارسی میں، بجائے خود عظمت کی حامل ہے۔ اور اس کی عظمت کا مقام یہ بھی ہے کہ اس میں فیہا یفرق کل امر حکیم، تمام معاملات جو ہیں اللہ کے فیصلے جو ہیں ان کو ایشو کر دیا جاتا ہے، وہ گویا کہ حوالے کر دیے جاتے ہیں، وہ فیصلے صادر ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے، تو یہ اس کی عظمت قدیم ہے۔ قرآن کا نزول اس کے ساتھ شامل کیا گیا ہے کہ اس عظیم رات کا انتخاب کیا گیا ہے قرآن کے نزول کے لیے۔ یہ میں چاہتا تھا کہ اپنے ان سابقہ بیانات کے ضمن میں یہ تصحیح جو ہے میں آپ کو نوٹ کرا دوں۔ دوسرے یہ کہ آیا اس کے ساتھ اس کا دن بھی اس عظمت میں شامل ہے یا نہیں؟ اس میں بھی اکثر مفسرین کا جواب یہ ہے کہ دن شامل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کا حساب کتاب، عرب کی تقویم، اس میں رات بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے اور یوم بول کر بھی دن رات مراد لیتے تھے۔ یوم بھی 24 گھنٹے کے مجموعے کا نام ہے، اور جب رات کا تذکرہ آتا ہے تو رات بھی در حقیقت دن اور رات کے 24 گھنٹوں پر اس کا جو ہے اطلاق کیا جاتا ہے۔ جو دن آتا ہے رات کے بعد وہ اس رات کے تابع ہے۔ اس اعتبار سے یہ عظمت جو ہے صرف شب کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس کے بعد آنے والا دن جو ہے وہ بھی اسی عظمت کا حامل ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ جو اس دور میں خاص طور پر بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کر سکتا ہے، اور وہ یہ کہ جب کہ مکے میں یا عرب میں رات ہے تو امریکہ میں وہ دن ہے۔ وہ دن، یا اگر وہ رات آئے گی تو ابھی اس کے کچھ 12 گھنٹے کے بعد وہاں پر رات آئے گی۔ اس اعتبار سے دن جو ہے وہ بھی جب شامل ہو گیا اس کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ کرۂ ارضی کا کوئی حصہ بھی، کوئی نقطہ بھی اس برکت اور اس قدر و منزلت سے محروم نہیں رہے گا، اس لیے کہ دن کے رات کے ساتھ وہ دن جو ہے طبعاً شامل ہے۔ اب آئیے کہ یہ خیر من الف شہر، اس سے کیا مراد ہے؟ دو باتیں تو اس میں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ اس میں جو عبادت کی جائے، استغفار کیا جائے، ذکر کیا جائے، اس کی قدر و منزلت، اس کے لیے ایک تعبیر ہے، جو انداز اسلوب بیان اختیار کیا گیا وہ یہ ہے، اس سے مراد وہ 1000 مہینے جو ہے گنتی کے 1000 مہینے نہیں ہیں۔ اس کو جن لوگوں نے حساب کر کے 83 برس اور کچھ مہینے نکالے ہوئے تو وہ در حقیقت یہ حساب کتاب نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں کہیں 100، کہیں 70، کہیں 1000، یہ کثرت کی تعبیر کے لیے آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے عبادت کا، دعا کی قبولیت کا بہت قوی امکان ہے اس شب مبارک میں، اور یہ کہ تقرب الی اللہ کے لیے انسان کوئی کوشاں ہو تو اس کی پیش رفت جو ہے اس شب میں جو ہے وہ بقیہ دنوں اور بقیہ راتوں کی نسبت سے بہت زیادہ ہوگی۔ اس میں جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ آخر کیا سبب ہے کہ بعض خاص جو دن ہیں یا بعض خاص مہینے ہیں ان کی جو خاص جو فضیلت ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت عمدگی سے ہمارے مفسرین نے سمجھایا ہے کہ عالم مادی میں بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ مناسبت ہوتی ہے۔ کوئی فصل ہے گندم کی، اب آپ اگر اس کو غلط موسم میں اگر بو دیں گے تو آپ کا بیج بھی ضائع ہو جائے گا۔ مناسبت ہے، صحیح وقت ہے اس کا، اسی میں اگر وہ فصل جو ہے وہ بوئی جائے گی تو وہ مثمر ہوگی، اس سے آپ کو فصل حاصل ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے غیر وقت میں وہی بیج بہترین ہو، دانہ عمدہ سے عمدہ ہو، زمین اچھی سے اچھی ہو، لیکن یہ کہ موسم اگر آپ نے غلط چن لیا ہے تو گویا کہ مناسبت جو ہے اوقات، دنوں، ایام، راتوں، مہینوں، سالوں، ان کے جو بھی ایک خاص مناسبت ہے نیکی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، عالم امر کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، عالم ارواح کے ساتھ، اس کو ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ جیسے موسموں اور دنوں کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اس عالم ارواح کے اندر اور روحانی عالم کے اندر بھی کچھ ایام ہیں، کچھ دن ہیں، کچھ مہینے ہیں جن کی خصوصی مناسبت ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر ہے، اس کے اندر جو ہے قدر و منزلت اللہ نے جو رکھی ہے وہ اس کی ایک خصوصیت ہے جس کو ہم، ظاہر بات ہے کہ عالم امر کی اشیاء جو ہیں کما حق ہو تو ان کا ادراک اور شعور ہم اس وقت اس زندگی میں اس دنیا میں حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اس کی طرف اس تمثیل کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ جو ہے رہنمائی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی عظمت
کما حقہ، جیسے کہ وہ عظمت ہے، کما ہیا، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اس کا ادراک اور شعور کر سکے۔ لیکن مثال دی گئی، لو انزلنا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ یہ مثالیں ہم بیان کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے کہ جو معاملات، جو امور، جو لطیف حقائق ان کے ادراک و شعور سے ماوراء ہیں، بلندتر ہیں، اس کا کوئی اجمالی اور کوئی مبہم خاکہ تو ان کے ذہن میں آ ہی جائے ایک تمثیل کی مدد سے۔ اس اعتبار سے اس مادی عالم میں بھی جو موسموں کے اثرات اور ان کی مناسبت یا عدم مناسبت کسی کام کے ساتھ ہے، اس کے حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص گھڑیاں، خاص ساعات، جیسے فرمایا گیا کہ جمعے کے دن ایک خاص ساعت ایسی ہے، اب دیکھیے اس کو بھی شمار کر لیجئے، وہ بھی مخفی رکھی گئی ہے کہ وہ ساعت کون سی ہے۔ ایک خاص ساعت ہے کہ اگر کوئی شخص دعا کرے گا اس گھڑی میں تو وہ رد نہیں ہوگی، لیکن اسے خفیہ رکھ دیا گیا۔ بعض حضرات کے خیال میں دونوں خطبوں کے درمیان جو وقت ہو جبکہ امام بیٹھتا ہے، یہ وقفہ ہے وہ خاص ساعت۔ بعض حضرات کے نزدیک وہ نماز کے ادا ہونے سے لے کر عصر تک کا وقفہ ہے۔ لہذا بہت سے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جمعے کے روز نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد سے عصر تک مسجد میں قیام کرتے ہیں، ذکر اور تلاوت اس میں مشغول رہتے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد ہے اذان ہونے سے نماز کے ادا ہو جانے تک، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع اور فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، ان دونوں کے مابین جو وقت ہے وہ گویا کہ اس کا، لیکن اس کو بھی مخفی رکھ دیا گیا۔ وہ جو میں نے کچھ لسٹ گنوائی تھی کہ عظمت والی چیزوں کو اللہ نے چھپایا ہے، اسے مخفی رکھا ہے، اسی میں اس کو بھی شامل کر لیجئے کہ ایک گھڑی ہے جمعے کے دن، ایک وقت ہے، ایک ساعت ہے، اس میں جو دعا کی جائے قبول ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے یہ لیلۃ القدر ہے۔ میں ایک آخری چیز کہوں گا کہ رمضان میں سب سے بہترین جو رمضان کا وقت ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، یہ رات جو ہے وہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ کیلکولیٹ کریں گے تو 80 سال سے زیادہ۔ تو ہم مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے کہ یہ رات کو سب سے زیادہ عبادت کرے، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ رات آخری 10 راتوں میں آتی ہے، اور اکثر وہ آڈ نائٹ ہوتی ہے، 21 یا 23 یا 25ویں یا 27ویں یا 29۔ لیکن بہتر ہے کہ ہم سارے 10 رات اللہ کی عبادت کریں۔ یہ سب سے بہترین 10 راتیں ہیں پورے سال میں، اور لیلۃ القدر سب سے بہترین رات ہے۔ اگر پورے 10 رات کرنا آپ کے لیے مشکل ہے تو کم از کم آڈ نائٹس پہ کیجئے عبادت۔ آڈ نائٹ مشکل ہے تو کم از کم 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات پہ کیجئے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اس رات اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور اللہ اس عبادت کو قبول کرے گا تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 83 ایئرز سے زیادہ۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اکثر سارے 10 رات عبادت کرنا چاہیے، لیکن زیادہ ممکنات ہے کہ وہ آڈ نائٹ پہ آئے، آخری 3 نائٹ یا 27 رات پہ۔ اس کا مطلب نہیں کہ ہم صرف 27 رات کی عبادت کریں، 27 رات کو عبادت کریں۔ سب سے بہترین ہے کہ سارے 10 رات کیجئے یا آڈ نائٹ۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بھی تقریر اس بارے میں۔ ہم آتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں اس کے کیا کیا راز ذکر کیے گئے ہیں۔ اس رات میں قرآن نازل ہوا جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہدایت کا اصل وقت اور لمحہ ہی سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ اس رات میں قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا، تو وہ لمحہ جس میں قرآن نازل ہوا وہ سب سے زیادہ قیمتی تھا۔ اس رات فرشتے زمین پر آتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ روحانی دنیا اور مادی دنیا کا قریبی تعلق موجود ہے۔ اس رات تقدیری فیصلے لکھے جاتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اعمال اس کی تقدیر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی جو ہم موجودہ عمل کر رہے ہیں، میں جو ایک نیکی کا کام کر رہا ہوں، اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں، میری زندگی پہ اس کا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ اس رات
اس رات کو سلامتی کی رات کہا گیا، جو بتاتی ہے کہ حقیقی امن صرف اللہ تعالیٰ سے قربت ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے قریب ہو جاؤ، یہ سب سے بڑا امن ہے۔ یہ رات ثابت کرتی ہے کہ شیطان کی چالیں وقتی ہوتی ہیں، مگر ایمان مضبوط ہو تو اسے بے اثر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی نفس اور شیطان دونوں دشمن ہیں، تو ان سے بچنا ہے تو اس رات کی کھوج کرو۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد رحم فرماتے ہیں، جو اللہ کی صفت ودود محبت کرنے والا کا کامل اظہار ہے۔ اس رات عبادت کی طاقت بڑھا دی جاتی ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ عبادت کا اثر حالات وقت کے تابع بھی ہوتا ہے۔ یہ رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک انعام ہے، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت امت پر خصوصی ہے۔ اس رات کی عبادت دنیا میں برکت اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے، جو ظاہر کرتی ہے کہ دنیا اور دین الگ الگ نہیں بلکہ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو دین دنیا دونوں کرنے پڑیں گے، ایک نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ اس رات میں بندہ اپنے رب کو اس انداز میں پہچانتا ہے جو عام دنوں میں ممکن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو روشنی نظر آ جائے اور ایسے لگے کہ رات کے وقت، ایک بار مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اپنے نانی کے گاؤں گیا ہوا تھا، تو میری نانی گاؤں میں رہتی تھی اور میں لڑکا تھا اس وقت، 15 14 16 سال کا۔ تو رات کو میں سویا ہوا تھا، صحن میں سوتے تھے گرمیوں میں، تو اچانک میری آنکھ کھلتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ دن ہوا ہے، اور میں گھبرا کے، پتہ تو تھا نہیں، گھبرا کے اپنی والدہ کو، ساتھ میں کوئی تھا مجھے یاد پڑتا ہے والدہ تھا، میں ڈر گیا ہوں، گھبرا گیا، اور اسی وقت واپس اندھیرا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مجھے یاد ہے، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس چیز کو دیکھا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو یہ نصیب فرمائے۔ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔